नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम वाला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्रि इन्नल इंसान लफ़ी खुसर इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्न फिल जन्नति नहरुन इस्मुहु रय्यान अलैहि मदीनतुम मिन मरजान लहू अल्फून अल्फ बाबम मिन ज़हबिन व फ़ुज़्ज़तिन लिहामिलिल क़ुरआन। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम माज़िबान जाइयान उरसिला बिगनमिही बिअफ़सद लहा मिन हिर्सिल मर्इ अलल माल व शरफ़ अला दीनिही। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम कफ़ा बिल मर्इ काज़िबन अन युहद्दिस बिकुल्लि मा समिअ औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे भाई और दोस्तों, मोहतरम बुज़ुर्गों, माँओं बहनों, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया कफ़ा बिल मर्इ काज़िबन अन युहद्दिस बिकुल्लि मा समिअ। इंसान के झूठा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि जो बात सुने और बग़ैर तहकीक लोगों में बयान करना शुरू कर दे। आज हमारा माशरा, हमारा माहौल ऐसा बन चुका है, किसी की छोटी सी बात बन जाए या किसी की छोटी सी बात हो जाए और उसको फैलाना शुरू, एक तो हकीकत है ना, हकीकत तो ठीक है हकीकत, और एक वैसे ही कोई झूठी बात है, उसको तहकीक नहीं किया, उसका पूछ-गछ नहीं की और उसको लोगों में पहचाना शुरू फैलाना शुरू कर दिया, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये इंसान झूठा इंसान है, ये इंसान मुनाफिक इंसान है। तो मेरे भाई और दोस्तों, जैसे अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक था, तो उसने हज़रत आयशा पे तोहमत लगाई, तो इसी तरह झूठा इंसान जो होता है मेरे भाई और दोस्तों, वो अल्लाह ने उस पर लानत फरमाई है। लानतुल्लाहि अल काज़िमीन, अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि झूठे इंसान पर मेरी लानत, अल्लाह की लानत है। तो मेरे भाई और दोस्तों, आज हम छोटी-छोटी बातों पर सच्चा होने के लिए और जितना भी झूठ बोल दें, किसी पे बहतान लगा दें, हम सोचते नहीं हैं कुछ भी। अपनी इज़्ज़त ख़राब ना हो जाए मेरे भाई और दोस्तों, एक सच्चा होने के लिए, थोड़ा-सा सच्चा होने के लिए, थोड़ी-सी अपनी इज़्ज़त बढ़ाने के लिए तुम इतना झूठ बोल रहे हो, कल को मरना नहीं है, कल को अल्लाह के दरबार में पेश नहीं होना मेरे भाई और दोस्तों। तब हर एक-एक चीज़ का हिसाब होगा और किसी पे बहतान लगाया, किसी पे झूठ लगाया, वो सारा खुल कर सामने आ जाएगा, फिर बंदा पछताएगा। और झूठ बोलने वाले की ज़िंदगी में, दुनिया में अल्लाह सुकून ख़त्म कर देता है, वो अंदर से खाली होता है। तो इसी तरह मेरे भाई और दोस्तों, जो मुनाफिक इंसान है, उसकी 3 जो मुनाफिक है ना, उसमें 3 ख़सलतें होती हैं, 3 उसमें बातें होती हैं, जो मुनाफिक की निशानियाँ हैं, वो 3 हैं। सबसे पहली निशानी है कि वो वादा करेगा, तो वादा खिलाफ़ी करेगा, वादा तोड़ेगा। और मेरे भाई और दोस्तों, दूसरा जो है कि वो झूठ बोलेगा, और तीसरा जो है जब कभी लड़ पड़े, झगड़ पड़े, तो बद-कलामी, बद-अखलाकी, ऊँचा बोलेगा, हाँ जी? और बद-अखलाकी करेगा, बद-कलामी करे, यह मुनाफ़िक की निशानी। मेरे भाई और दोस्तों, जो इंसान अंदर से खाली हो, अंदर से टूटा हुआ हो, जो झूठा इंसान हो, वो हमेशा ज़्यादा रौला डालता है, ज़्यादा ऊँची बोलता है और उसके पास दलाइल नहीं होता, वो किसी की बात सुने बगैर अपनी बात सुनाता है। ये है झूठा और मुनाफ़िक, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको फरमाया।
کہ منافق کی یہ نشانی ہے کہ وہ جھوٹ بولے گا اور جب کبھی لڑ پڑے تو بد کلامی کرے گا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، جیسے عبداللہ بن ابی، اس کے لیے منافق انسان کے لیے بڑی بڑی وعیدیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ میں سے منافق ہیں، انہوں کو بھی داڑیاں تھیں، نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، لیکن فرمایا ان میں منافق ہیں، بہت سارے صحابہ جو منافق ہیں۔ منافق کیوں ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوتے ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہوئے اور اندر ظاہر کرے یہ میں مسلمان ہوں، اور اندر سے اپنے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مخالفت کرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی مخالفت کرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مخالفت کرے، میرے بھائی اور دوستو وہ منافق ہے۔ جیسے عبداللہ بن ابی جس نے حضرت عائشہ پہ تہمت لگائی۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اس کے لیے بہت بڑی وعید ہے۔ جہنم کے 7 حصے ہیں۔ سب سے پہلے جہنم، پھر ہوتما، پھر سقر، پھر لظا، پھر جہیم، پھر حاویہ۔ جہنم مسلمانوں کے لیے، ہوتما عیسائیوں کے لیے، لظا یہودیوں کے لیے، سقر آتش پرش آگ کے پجاریوں کے لیے، اور جو جہیم ہے یہ پتھروں کے پجاریوں کے لیے، جیسے ابو جائل تھا وہ پتھر کا پجاری تھا ان کے لیے، اور جو نیچے ہے حاویہ وہ منافقین کے لیے ہے، وہ منافقین کے لیے ہے، اور جیسے عبداللہ بن ابی۔ اور میرے بھائی اور دوستو، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ فوت ہوا نا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنا کرتا پہنایا۔ منافق انسان اتنا اس کی بخشش، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتا کیوں پہنایا کہ شاید اس کی بخشش ہو جائے، شاید اس کی بخشش ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا اس کی، جو میرے اے نبی جو مرضی کر لو اس کی بخشش نہیں ہے۔ تو منافق انسان کی اتنی وعید ہے۔ اور پھر نبی پاک جب وہ اس کو قبر میں لٹایا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لحد سے باہر نکالا اور اپنا لعاب، اپنا تھوک اس کے منہ میں لگایا کہ شاید اس کی بخشش ہو جائے۔ تو جب وہ لعاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لگایا نا منہ میں، تو 100 سے کم و بیش زیادہ منافق تھے جنہوں نے اس ٹائم توبہ کی، اللہ کے دربار میں توبہ کہ منافق کی اتنی وعید ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، آج ہم خود سوچیں کہ میں کس جگہ پہ ہوں، میں جو اس ٹائم ہوں، میں کس جگہ، ہر بندے کو اپنا پتہ ہوتا ہے کہ میں اندر سے کیا ہوں اور باہر سے کیا ہوں۔ باہر سے تو میں مسلمان اپنے آپ کو کہلاؤں، لیکن اندر سے ہر وہ کام کروں جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، میں حلال حرام کی تمیز نہ کروں، اور میں جھوٹ، گالی، بہتان لگاؤں۔ یہ منافقین کی میرے بھائی اور دوستو نشانیاں ہے، اور یہ انسان جھوٹا ہے جو کسی پر بہتان لگائے اور اللہ نے اس پر لعنت کی۔ میرے بھائی اور دوستو، آج سے پہلے جتنا کسی کی عزت کو اچھالا ہے، کسی پر بہتان لگایا ہے، تو میرے بھائی اور دوستو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے اللہ کے دربار میں توبہ کریں۔ یہ زندگی تھوڑی سی ہے، یہ گزر جانی ہے، یہاں ہمیشہ رہنا نہیں ہے۔ ہم سب یہاں موت کی تیاری کے لیے آئے ہیں، موت کے راہی ہیں، ہم سب موت کے مسافر ہیں۔ جسے مرنا ہو اسے بھی کبھی کو سوجا، یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی وہ فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تو تیرا کر دے گی بالکل صفایا، قبر کے نشان مٹ جائیں گے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے جاؤ ان کی شکستہ دیواروں سے پوچھو، ان کی ٹوٹی پوٹی گلیوں سے پوچھو، ان کیواڑوں سے پوچھو، کسرا کے محل تھے، 40-40 فٹ اونچے ستون تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے جاؤ ان میں جا کے پوچھو کہ تم میں رہنے والے کہاں چل گئے، تم میں تو بڑے شادیانے تھے، تم میں تو بڑی رونقیں تھیں، تم میں تو بڑے خوبصورت مستیوں والے نوجوان تھے، اور تم میں تو بڑی نخر و ناز والی خوبصورت عورتیں تھیں، کہاں چلے گئے، کہاں چلے گئے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے کھل کے بات سامنے آ جائے گی کہ وہ دھوکے کا جہان چھوڑ گئے اور مٹی کے دیس میں جا کے سو گئے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ہم اللہ کے دربار میں توبہ کریں، اللہ کے دربار میں ایسی توبہ کریں
کہ یا اللہ تیری نافرمانی نہیں ہوگی، کیا ہوگا؟ کسی پہ بہتان لگا کر، کسی پہ جھوٹ لگا کر، کسی کو اپنے آپ کو سچا کر کے کیا کر لو گے آپ؟ کیا ہو جائے گا آپ؟ سمجھ نہیں آئی؟ تو میرے بھائی اور دوستو، جھوٹ کا گناہ جو بالغ کے بعد جتنا ہے اس کے لیے بھی اتنا ہے، جو 50 سال سے اوپر ہے، 70 سال، 90 سال، اس کے لیے بھی اتنا ہی گناہ ہے جھوٹ کا، اور اتنا ہی اس کے لیے وعید ہے میرے بھائی۔ تو آج ہم اپنا دیکھیں کہ ہمارا کیا حساب ہے۔ ہم اگر مریں گے اس ٹائم مر جائیں، اگر نافرمانی کی زندگی پہ، حرام کی زندگی کے، بہتان تانا چولی کی زندگی میں ہم مر گئے، تو میرے بھائی اور دوستو ہمارا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ ہر بندہ اپنا اپنا سوچے، ہر بندہ اپنا اپنا کہے۔ تو میرے بھائی اور دوست، اللہ کے دربار میں توبہ کریں اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میں عذاب دیتا تو سب سے پہلے ان لوگوں کو عذاب دیتا جو میری رحمت سے نا امید ہو کے بیٹھ گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندے، کبھی تو آتا تو صحیح، کبھی تو مجھے آزماتا تو صحیح، میں تو تیرے دل میں بستا ہوں، تیری روح کی رگ رگ میں بستا ہوں، تیرے بال کے ایک ایک ریشے میں بستا ہوں، تیرے خون کے ایک ایک قطرے میں بستا ہوں۔ ارے تو تو میرا بنا ہوا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ارے تو تو میرا بنا ہوا، میں نے تجھے بنایا ہے، تو نے مجھے نہیں بنایا، پھر میں تجھ سے محبت کیوں نہ کروں؟ ماں باپ بھی اولاد سے ناراض ہو جائیں تو اولاد کو گھر سے نکال دیتے ہیں، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کو ایسا کبھی نہیں، وہ تانا بھی نہیں دیتا بڑھاپے میں توبہ کر رہے ہو، پہلے کہاں تھے؟ عمر تو گزری بتان نے پوجا، آخری عمر میں کیا خاک مسلمان ہوں گے؟ غلط شعر ہے، مومن بیچارے کو سمجھ ہی نہ آئی کہ اللہ کی رحمت کیا چیز ہے۔ سانس ٹوٹنے سے پہلے پہلے سر جھکا دو، مسئلہ حل ہو جائے گا میرے بھائی اور دوستو۔ لیکن بات یہ ہے، سانس کب ٹوٹ جائے؟ جوانی میں ٹوٹے، بڑھاپے میں ٹوٹے۔ آج ہم اس وقت توبہ کریں، پھر اللہ کی رحمت کو عطا دیکھیں۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص کو شہر سے نکال دیا، اس کی نافرمانیوں کی وجہ سے، اس کے گناہوں کی وجہ سے لوگوں نے اس کو شہر سے نکال دیا۔ اس زمانے میں شہر سے نکلا تو موت، باہر اسباب زندگی نہیں، اس طرح کے شہر تو تھے نہیں جہاں مرضی جا کے بس جاؤ، وہاں سے اس زمانے میں شہر سے نکلا تو موت تھی، کوئی اسباب زندگی نہیں۔ تو 3 2 ہفتے گزرے، اسباب زندگی ٹوٹتے 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 مارا الموت نے دبایا۔ اس نے مایوسی سے ادھر دیکھا، کوئی آ جائے، کوئی بچا لے۔ جب دیکھا کہ کوئی بچنے کی امید نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگا، اے اللہ، اگر تو مجھے معاف کرے تیرے خزانوں میں کمی نہ آئے، اور اگر تو مجھے عذاب دے تو تیرے خزانوں میں زیادتی نہ ہو۔ یا اللہ، سب نے ذلیل سمجھ کے مجھے ٹھکرا دیا، بندہ تو میں تیرا ہی ہوں، بس مجھے معاف کر دے۔ اور چیخ نکلی، جان نکل گئی۔ تو ادھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ وحی آئی، اے موسیٰ، میرا دوست اس جنگل میں مرا پڑا ہے، جاؤ اس کا جنازہ پڑھو اور شہر کے نافرمانوں میں اعلان کر دو، جو اس کا جنازہ پڑھے گا میں اس کی بھی بخشش کر دوں۔ لوگ بھاگے، جب دیکھا جا کے تو وہی نافرمان، وہی شرابی زانی، انہوں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، ہے موسیٰ، یہ تو وہی جس کی نافرمانیوں کی وجہ سے ہم نے اس کو شہر سے نکال دیا۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے التجا کی، یا اللہ، تیرے بندے یہ کہتے ہیں، تو یہ کہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وہ بھی سچے ہیں، میں بھی سچا ہوں۔ یہ ایسا ہی تھا جیسے انہوں نے کہا، لیکن جب میں نے موت کی تکلیف کو اس پر ڈالا تو اس نے دائیں دیکھا، اس نے بائیں دیکھا، اسے کوئی سہارا نظر نہ آیا، تو اس نے سب سے کٹ کے مجھے پکارا، اے موسیٰ، مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم، مجھے میری کبریائی کی قسم، مجھے اپنی وحدانی کی قسم، اگر وہ اس وقت میں پوری دنیا کے مسلمانوں کی بخشش مانگتا تو میں سب کو معاف کر دیتا۔ اس نے تو مانگی اپنے لیے، تو یہ رب ایسے کو معاف کرنے کے لیے بیٹھا، ہمیں کیوں نہیں معاف کر دے گا؟ ہمیں کیوں نہیں بادشاہوں کے دربار تو رات کو بند ہوتے ہیں، لیکن ہمارے رب کا دربار تہجد میں دربار خاص کھلتا ہے۔ بادشاہوں کا ایک دربار عام ہوتا ہے اور ایک دربار خاص ہوتا ہے۔ ہمارے اللہ کا بھی ایک دربار عام ہے اور ایک دربار خاص ہے۔ دربار عام اب بھی کھلا ہوا ہے، شام تک کھلا رہے گا، رات تک کھلا رہے گا۔ جب رات کے 12 بجے گے تو اللہ کا عرش پہلے آسمان پر آتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہے کوئی بندہ یا بندی جو مجھ سے صلح کرنا چاہتا ہو؟ ہے کوئی بندہ یا بندی جو مجھ سے بخشش طلب کرتا ہو؟ ہے کوئی بندہ یا بندی جو مجھے اپنا دکھڑا سنائے، مجھ سے میری جنت مانگے؟ ہے کوئی؟ ہے کوئی؟ ہے کوئی؟ یہ صدا ہوتی ہے۔ محمد بن حسین بغدادی رحمہ اللہ علیہ بازار گئے، وہاں سے ایک کنیز لونڈی خرید کے لے آئے، تو لوگوں نے کہا یہ تو پاگل سی ہے، فرمایا اب تو میں لے آیا ہوں۔ اور جب دیکھا وہ کنیز، وہ لونڈی رات کے 12 بجے اور مسلے پہ بیٹھی ہوئی اور اللہ سے لو لگی ہوئی،
اور اللہ کو کیا کہہ رہی اے اللہ وہ محبت جو تجھے مجھ سے ہے، کہنا تو یہ تھا کہ وہ محبت جو مجھے تجھ سے ہے، کہنے لگی اے اللہ وہ محبت جو تجھے مجھ سے ہے۔ محمد بن حسین بغدادی ساتھ لیٹے ہوئے تھے تو ان کی آنکھ کھلی تو کہنے لگے لڑکی یوں نہ کہہ، انہوں نے ٹوکا نا، اے لڑکی یوں نہ کہہ، ایسے کہہ کہ اے اللہ وہ محبت جو مجھے تجھ سے ہے۔ تو وہ لونڈی کہنے لگی محمد بن حسین بغدادی چپ کرو، اگر اس کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو مجھے یہاں نہ بٹھاتا، تجھے وہاں نہ سلاتا، اس کو مجھ سے محبت ہے تو مجھے میری نیند سے اٹھا کر مجھے مصلے پہ کھڑا کر دیا۔ پھر کہنے لگی اے اللہ اب تو تیری میری محبت کا راز فاش ہو گیا، لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ہم محب و محبوب ہیں، یا اللہ مجھے اپنا وصال دے دے، مجھے اپنا ملاپ دے دے۔ چیخ نکلی جان نکل گئی۔ وہ کہتے مجھے بڑا غم ہوا، میں صبح اٹھا اس کا کفن لے کے آیا تو دیکھا کفنی کفنائی پڑی ہوئی سبز کفن اور اس پر نورانی سطروں سے لکھا ہوا سن لو اللہ کے دوستوں کو نہ دنیا میں غم ہے نہ آخرت میں۔ تو میرے بھائی اور دوستو ہم اس کپڑے کے لیے اس روٹی کے لیے کہیں بک نہ جائیں، کہیں بک نہ جائیں۔ بکنا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے ہاں بکو، کوئی مانگ تو لگے۔ کن کے ہاتھوں میں جو وفاؤں کے قابل تھے ان کو جفائیں دے دی، اور جو جفا کے قابل تھے ان کے وفادار بن بیٹھے، نہ دنیا رہی نہ دین۔ تو میرے بھائی اور دوستو آج سے پہلے جتنی زندگی نافرمانی میں گزری ہے، جتنا کسی پہ بہتان لگایا ہے، جتنا کسی کو برا کہا ہے، اور میرے بھائی اور دوستو اس سے توبہ کرو، اسے توبہ کرو۔ کتنا جھوٹ سچا ہوگے کیا کر لو گے آپ؟ کسی پہ بہتان لگاؤ گے تو کیا کر لو گے آپ؟ کیا سچا ہوگے کیا ہو جائے گا آپ؟ سمجھ نہیں آئی؟ میرے بھائی اور دوستو جھوٹ بولنے والے کی زندگی میں برکت نہیں رہتی۔ جھوٹ بولنے والا بندہ اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے، خالی ہوتا ہے، وہ اندر سے خالی ہوتا ہے، وہ ہارا ہوا انسان ہے، وہ منافق انسان ہے جو جھوٹ بولتا ہے۔ اور جب جو اندر سے خالی انسان ہوتا ہے، اندر سے میں کہتا ہوں کہ جو خالی برتن ہوتا ہے وہ زیادہ بچتا ہے، جو بھرا ہوا برتن ہے وہ کم بچتا ہے۔ اس لیے جو خالی اندر سے انسان ہوتا ہے، جو جھوٹ بول بول کے اور بد اخلاقی کر کر کے اور وہ اونچا بولتا ہے، بد اخلاقی کرتا ہے، بد کلامی کرتا ہے، سمجھ نہیں آئی؟ تو میرے بھائی اور دوستو اس سے توبہ کرو۔ اور وہ ہارا ہوا انسان، وہ ہارا ہوا جو کسی پہ بہتان لگاتا ہے، وہ ہارا ہوا انسان، منافق بندہ کسی کی بات نہیں سنتا، کسی کی بات، یہ منافق کی نشانیاں بتا رہا ہوں میں، یہ حدیث مسلم شریف کی حدیث ہے، 122 نمبر اور 118 نمبر۔ یہ مسلم حدیث، مسلم شریف کی میں حدیث آپ کو بیان کر رہا ہوں میرے بھائی اور دوست، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ منافق کی 3 نشانیاں میں نے آپ کو پہلے بتائی، جھوٹ بولتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جب کبھی جھگڑا ہو جائے تو بد کلامی اونچا بولتا ہے، وہ اس کے خالی ہونے کی اندر سے اور اس کے جھوٹا ہونے کی نشانی ہے۔ اندر سے جھوٹا ہوتا ہے وہ اونچی بولتا ہے، وہ روڑا ڈالتا ہے، اندر سے جھوٹا ہوتا ہے وہ بات نہیں کرتا، وہ بات کرنے کو تیار نہیں ہوتا کیونکہ جھوٹا ہوتا ہے وہ، سمجھے؟ جھوٹا انسان کبھی کسی سے بات نہیں کرے گا، کبھی کسی اتفاق نہیں کرے گا۔ تو میرے بھائی اور دوستو اس زندگی سے توبہ کریں، اس لعن طعن کی زندگی سے توبہ کریں۔ آج سے پہلے جتنی نافرمانی کر لی ہے اس سے توبہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو 28ویں پارے میں الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ حضرت فرماتے ہیں اے میرے بندو، جب میرا بندہ الا من تاب و جب میرا بندہ توبہ کرتا ہے، یا اللہ میری توبہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں پچھلے اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں، سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ فرمایا جب توبہ کی، پچھلے گناہ معاف ہو گئے اور آگے نیکی کرنی شروع کر دی، یعنی کہ نماز پڑھنا شروع کر دی، روزہ رکھنا شروع کر دیا، غلط حرام کھانا چھوڑ دیا اور سود کھانا چھوڑ دیا اور غلط بیانی کرنا چھوڑ دی اور کسی پہ بہتان لگانا چھوڑ دیا، کسی پہ جھوٹا الزام لگانا چھوڑ دیا، کسی کے بارے میں جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، فرمایا میں پچھلے اس کے جتنے بڑے بڑے گناہ میں ساروں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہے کوئی ایسا بادشاہ، ہے کوئی ایسا بندہ جو ایسا معاف کرنے والا ہو؟ تو میرے بھائی اور دوستو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں منافقین تھی، جب عبداللہ بن ابی کو دفنایا تب 100 منافقین نے توبہ کی۔ تو میرے بھائی اور دوستو توبہ، جھوٹے لوگ آئیں گے اس امت میں، جھوٹے لوگ آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے زمانے کے بعد ایک نے نبوت کا دعویٰ، منافق ہوں گے، ایک نے نبوت کا دعویٰ کر، ایک عورت نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، تو ایک جگہ پہ وہ اکٹھے ہوئے، لڑ پڑے نا آپس میں، وہ کہتا میں نبی، وہ کہتا میں نبی ہے، تو آپس میں لڑ پڑے، تو ایک جگہ پہ اکٹھے ہوئے،
تو آپس میں اندر جب اکٹھے ہوئے، کیونکہ جو ہوشیار چلاک بندہ ہوتا ہے وہی نبوت کا دعویٰ کرتا ہوتا ہے، کیونکہ لوگوں کو قائل کرنا ہوتا ہے اس نے۔ عام بندہ تو نہیں کر سکتا۔ وہ عورت بھی ہوشیار چلاک تھی، مرد بھی ہوشیار چلاک تھا۔ جب وہ ملے آپس میں تو وہ ایسی سیٹنگ کی انہوں نے، ایسی سیٹنگ کی، وہ شادی کر کے باہر نکلے۔ انہوں دونوں نے شادی کر لی۔ تو جو تھوڑے بہت ان کے ماننے والے تھے، ان کو کہنے لگے لو جی، نبیہ اور نبی کی جبرائیل آئے تھے، نقل کفر کفر نباشد، ہماری شادی کر دی ہے، وہ بھی نبیہ ہے، میں بھی نبی ہوں۔ ایسے جھوٹے بھی آئے۔ یہ ہمارے دور میں ایک 150 سال پہلے یہ قادیان سے احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ جو سادہ لوگ، بیچارے سمجھنے والے نہیں لوگ، سیدھے لوگ، ان کے جال میں پھنس گئے۔ سمجھے؟ تو میرے بھائیو اور دوستو، وہ قابل رحم ہے، وہ قابل رحم ہے۔ ہم ان کو بتا نہ سکے، ہم ان کو کہہ نہ سکے، وہ چارے ان کے جال میں بس پھنس کے سیدھے سادے لوگ اور چلے گئے۔ ان کو بھی ہم نے دوبارہ واپس اپنے اسلام میں لے کے آنا، انہوں کو بھی ہم نے اپنے دین میں لے کے آنا میرے بھائیو۔ یہ مسلمان کے ذمے ہے کہ حق بات کی تلقین کرے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، لوگوں کو اللہ کا محبوب بنائے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، بات کرنے کا یہ مقصد ہے، جتنی نافرمانی ہو گئی ہے، میں جو بات کر رہا ہوں میں اپنے لیے کر رہا ہوں۔ یہ عکس ہوتا ہے، شیشہ ہوتا ہے ہر انسان اپنے لیے۔ جو کسی کو بتائے گا دین کی بات، کر اللہ اس کو عمل کی توفیق دے۔ جو کسی حرام سے روکے گا، برائی سے روکے گا، اللہ اس بندے کو خود کو برائی سے، حرام سے روکنے کی توفیق دے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، جتنا میں یہ میرا معاشرہ ایسا ہے، یہ بہتان لگاتے وقت، یہ جھوٹ بولتے وقت کچھ نہیں سوچتے۔ 50 سال، 90 سال، 70 سال زندگی ہے اور ایسے جھوٹ بولتے، حیران ہو جاتا ہوں میں یار۔ لوگ جھوٹ بولتے اپنی زندگی پتہ نہیں 4 دن کی ہے یا نہیں ہے، جھوٹ بولنے کے لیے، کسی کے بہتان لگانے کے لیے سوچتے نہیں ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، بڑوں پہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری امت میں نہیں ہے جو میرے چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے اور میرے بڑوں کی عزت نہ کرے۔ سمجھے؟ تو یہ اخلاق میرے بھائی اور دوستو سیکھنے سے آئیں گے۔ یہ سیکھنے سے آئے سے میرے بھائی، ایسے نہیں کہ بد اخلاقی ایک بندہ، بدترین انسان ہو جس کے اخلاق گندے ہیں، چاہے وہ کسی بھی عمر کا ہے، 50 سال، 70 سال کا ہے، بہترین مسلمان ہے جس کے اخلاق اچھے، اور بدتر انسان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے نہیں۔ وہ ایک بندہ بڑے اعمال لے کے آئے گا، بڑے اپنی لے کے آئے گا، ہر چیز لے کے آئے گا قیامت والے دن، اور بد اخلاقی کی وجہ سے اور جھوٹ بولنے کی وجہ سے، کسی بہتان لگانے کی وجہ سے اس کی ساری نیکیاں لوگ لے جائیں گے، وہ خالی رہ جائے گا، اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، پھر گناہ اور بڑھ جائیں گے اس کے، پھر لوگوں کے گناہ اس پر ڈالے جائیں گے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے بخیل سے نفرت ہے، چاہے وہ عبادت گزاری کیوں نہ ہو۔ کنجوس سے مجھے نفرت ہے، چاہے وہ عبادت گزاری کیوں نہ ہو، اور مجھے محبت ہے اس بندے سے جو سخی ہو، وہ فاسد ہی کیوں نہ ہو۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اپنی کمائیوں پہ حلال کو لے کے آئیں۔ یہ مسلمان، یہ کہنے سننے کی بات میں نے آپ کو کہنا، آپ نے یہ مسلمان ایک دوسرے کو کہیں گے اپنی کمائیوں کو، اپنے اخلاق کو، اپنی زبان کو سچ پہ لے کے آؤ، پھر دیکھو جھوٹا انسان کبھی اندر سے مطمئن نہیں ہوگا۔ منافق انسان، جھوٹا انسان کبھی اندر سے مطمئن نہیں ہوگا، اس کے چہرے پر بے رونقی ہوگی، اس کا دل بے رونق ہوگا، اس کی زندگی ایسے بے رونق ہوگی، ایسے لہروں کی طرح بکھر جائے گا اور اپنی زندگی کو گزار کر مر جائے گا اور ناکام ہو کے زندگی گزارے گا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے دربار میں توبہ کریں، میں بھی کرتا ہوں توبہ، آپ بھی توبہ کریں۔ کسی قسم کی کوئی نافرمانی ہوئی اللہ کی، ان آنکھوں نے غلط دیکھا، ان کانوں نے غلط سنا، یہ زبان غلط بکی ہے، اور دل و دماغ نے غلط کسی کے بارے میں سوچا ہے، کسی کے بارے میں تدبیریں بنائی ہیں، تو میرے بھائی اور دوستو، آج ہم توبہ کریں اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سب میں عذاب اس کو دیتا، میں سب سے پہلے اس کو عذاب دیتا جو میری رحمت سے نا امید ہو کے بیٹھے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔